डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के पहले 6 महीने दुनिया ने क्या भुगता, क्या पाया? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाबी वादों पर अमल किया? क्या वो दुनिया को एक पुरअमन जगह बनाने की तरफ गया? अमरीकी अवाम और दुनिया की उससे क्या तवक्कुआत थी? वो किस हद तक इन तवक्कुआत पर पूरा उतरा? और इस सब ने हम एनालिसिस करें तो डोनाल्ड ट्रंप की क्या नफ्सियात हमारे सामने आती है। ये है हमारे आज के वीलॉग के सवालात। वीलॉग शुरू करने से पहले ये आपसे दरखास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे वीलॉग्स और उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दुनिया की सबसे बड़ी रियासत स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसका प्रेसिडेंट, जाहिर है दुनिया में एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, दूसरी बहुत से पहलुओं से अमेरिका को आज भी नंबर 1 रियासत का दर्जा हासिल है। अमेरिकन प्रेसिडेंट सारी दुनिया में एक यूनिक पोजीशन रखता है। अगर हम गुज़श्ता साल जब ये नवंबर में अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे थे तब उसकी कैंपेन पर निगाह डालें तो वो क्या वादे कर रहा था? वो वादा कर रहा था कि मैं आके दुनिया में जंगों को ख़त्म कर दूंगा, मैं तजारत को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा, दुनिया में लोगों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे का फ़रोग़ होगा। क्या आज जबकि डोनाल्ड ट्रंप को सदारत का ओहदा संभाले 6 माह हो गए हैं, हमें दिखाई देता है कि ट्रंप ने दौरे सदारत में वाकई ही अपनी बातों पर अमल किया है, या वो भी गुज़श्ता सदूर की तरह एजेंडे को लेके चल रहा है जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का है और जिसका मकसद दुनिया में अमेरिका की हेजमनी बनाना और बरकरार रखना। अगर हम देखें तो सबसे पहली बात जो डोनाल्ड ट्रंप साहब करते थे वो ये थी कि मैं 1 हफ्ते में यूक्रेन की वॉर ख़त्म कर दूंगा। तो यूक्रेन में वॉर तो ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने ज़ेलेंस्की को दबाया, उससे मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत कराए, पुतिन को प्रेशराइज करके जंग को रुकवाने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहे, और अब यूक्रेन को जदीद तरीन हथियार और मज़ाइल दे रहे हैं ताकि रूस के अंदर ज़्यादा लंबे फासले पर मार की जा सके। क्या वो जंग रुकवाने के लिए कर रहे हैं या जंग को एक नई और ज़्यादा तबाहकुन फेज़ में ले जा रहे हैं? यूक्रेन की जंग में हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका मुआशी बर्डन उठाने से इनकार कर दिया। नेटो और यूरोपियन ममालिक को कहा कि ये तुम्हारी जंग है, तुम इसका बोझ बर्दाश्त करो। अब जानने वाले जानते हैं कि ये जंग यूक्रेन को अमेरिका ने शुरू कराई थी और इसका मकसद रूस की सरहद के ऊपर ऐसा दिफाई हसार बनाना था जो रूस के लिए ख़तरा था, जिसके जवाब में रूस ने प्रिवेंटिव मेजर करते हुए यूक्रेन पर हमला किया और फिर पूरा यूरोप एक ऐसी सूरत हाल की लपेट में आया कि मुआशी और सियासी बहरान गहरा होता चला गया। और अब डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये बहरान मज़ीद गहरा हो जाएगा। मिडल ईस्ट की तरफ आइए तो क्या डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीनियों, हमास और इसराइल के दरमियान कोई पैचअप कराने में कामयाब हुए? इस सवाल का जवाब भी नफ़ी में मिलता है। हाँ, उन्होंने एक मंसूबा पेश किया कि फ़लस्तीनी रिफा से चले जाएं, कहीं भी दुनिया में जाके आबाद हो जाए,
اور غزہ میں نیا شہر آباد کیا جائے گا، نیا سہولتوں کا شہر، جس میں لوگ آئیں، ٹورسٹ آئیں، سیریں کریں، اور جو غزہ میں نیچرل ریسورسز ہیں، خاص طور پہ آئل اور گیس کے ریسورس، ان کو بلا روک ٹوک اسرائیلی اور امریکن استعمال کر سکیں۔ ظاہر ہے جب آپ کی سوچ اس طرح کی ہیجمونیل ہوگی تو آپ امن نہیں لائیں گے، آپ فتنہ اور فساد برپا کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پہلے تو امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو صلح چاہتے ہیں، ہم دونوں ملکوں کو ٹیبل پہ لائیں گے۔ کیا ریئلٹی میں ایسا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایران نے اسرائیل کی پٹائی کی اور یہ نظر آیا کہ اگر ایران کو نہ روکا گیا تو آنے والے دنوں میں وہ اسرائیل کو مزید نقصان پہنچائے گا، تو امریکہ ملٹری مائٹ کے ساتھ آیا اور اس نے ایران کی 3 نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر وہ بم گرائے جو کہ اس کے پاس سب سے خطرناک ہتھیار کے طور پر موجود تھے۔ اب ان بموں سے کتنا نقصان ہوا، کتنا نقصان نہیں ہوا، ایران کی ایٹمی پروگرام جو ہے وہ کتنا ڈیمیج ہوا یا نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے، لیکن امریکہ کا اس طرح کھل کر اسرائیل کے حق میں اور ایران کے خلاف میدان جنگ میں کودنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جھوٹ بول رہے تھے، غلط بیانی کر رہے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سٹائل کیا ہے۔ کیا واقعی ایک سیریس سٹیٹمنٹ شپ کے آدمی ہیں؟ کیا انہیں ڈپلومیسی اور اس کے تقاضوں کا پتہ ہے؟ کیا ان کو اندازہ ہے کہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ کیسے بیہیو کرے گا؟ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ سپر پاور امریکہ کے پریزیڈنٹ سے زیادہ ایک ایسے غنڈے کے طور پر نظر آتے ہیں جو دوسروں کو دھمکانے، دوسروں پر دھونس جمانے، حق میں فیصلے لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا۔ یہ بالکل اخلاقیات سے عاری انسان ہے جس کی نفسیات میں صرف سیلف انٹرسٹ ہے، اپنی ذات کا مفاد، وہ بات جیسے وہ درست سمجھتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز یا ناجائز کسی بھی حد تک کسی بھی معاملے میں جانے کا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کی اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی نہیں بنی۔ پچھلے 6 ماہ میں کئی اس کے قریبی لوگ اس سے الگ ہو گئے۔ اس میں شاید سب سے بڑی مثال ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اندر موجود اس ڈیوائیڈ کو واضح کر دیا جو چھپی ہوئی تھی اور لگتا تھا کہ جس کو ڈونلڈ ٹرمپ ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس سے ایک بات کا اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں اسٹریٹجیکلی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات ہم نے ٹرمپ کے گزشتہ دور میں بھی دیکھی تھی۔ جب ٹرمپ الیکشن ہار گیا، بائیڈن کی صدارت کا حلف تھا، اس سے پہلے جس طرح ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، وہ یقیناً کسی بھی باعزت امریکن پریزیڈنٹ کے حامیوں کا رد عمل نہیں تھا۔ خیر، اس میں تو تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو امریکہ دنیا بھر کے ممالک میں دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ شاید اسی کا نام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر اس نے جس طرح انلیگل امیگرینٹس کے خلاف آپریشن کیا، جس طرح لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر زبردستی طیاروں میں بٹھایا گیا اور ان کو ڈیپورٹ کیا گیا، جس طرح سڑکوں کے اوپر اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوا۔ ابھی کیلیفورنیا کے گورنر کو اس نے دھمکی دی کہ اس کو میں گرفتار کر لوں گا۔ پھر ابھی نیو یارک میں جو میئر کا الیکشن ہونا ہے اور جس میں ڈیموکریٹ نے ایک
بھارتی نژاد مسلمان کو اپنے میئر کا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اسے کسی صورت میئر نہیں بننے دوں گا. یہ سوچ بتاتی ہے کہ ٹرمپ بنیادی طور پر فاشسٹ مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے. اس کی نفسیات میں ڈیفرنس کو برداشت کرنا نہیں ہے. ٹوٹل اوبیڈینس چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو بات وہ کرے وہ حرف آخر سمجھی جائے. اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ جب ایگریمنٹس پہ سائن کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو دکھاتا ہے اور وہ بڑے سائن کرتا ہے, بڑے نمایاں سائن ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پین سے نہیں مارکر سے سائن کر رہا ہے. یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے اندر شو آف کا کتنا جذبہ موجود ہے, وہ کتنا اپنے آپ کو نمایاں طور کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ معصوم خواہشات بھی موجود ہیں. ایک خواہش ہے کہ اسے امن کا نوبل پرائز دیا جائے. کیا بات ہے, ساری دنیا میں انسانوں کے کشت و خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کے بعد, دوسرے ملکوں پر بدترین فضائی حملے کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا جائے, بلکہ نامینیٹ پرائز دے ہی دیا جائے. سوال یہ ہے کہ کیا نوبل پرائز کمیٹی واقعی کسی اخلاقی صورتحال پہ چلے گی یا پریشر میں آ کے اس سال کا نوبل انعام ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کرے گی؟ اگر یہ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اخلاقی دیوالیہ پن جو بہت نمایاں ہوا ہے یورپ کا اور سو کالڈ سویلائز ورلڈ کا, وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. آپ بہت بڑی باتیں کرتے تھے, آپ انسانیت کی بات کرتے تھے, آپ جمہوریت کی بات کرتے تھے, آپ انسانی حقوق کی بات کرتے تھے, آپ آزادی اظہار کی بات کرتے تھے, لیکن جب عملی طور پر صورتحال آئی تو پتہ چلا کہ آپ جینوسائیڈ کے حامی ہیں, آپ چائلڈ کلرز کے حامی ہیں, آپ فاشسٹوں کے حامی ہیں, آپ کسی بھی مورل پرنسپل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر واقعی آج کا یورپ اور مغرب اس درجے اخلاقی انحطاط اور زوال کا شکار ہو چکا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کا سب سے ریپرزینٹیٹیو نمائندہ ہے, اور اس ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں ہم جدید دنیا کے اس زوال کو مجسم شکل میں دیکھ رہے ہیں جو اپنی آخری حدوں پر ہے, اور اس سے آگے وہ جگہ ہے جہاں سے زوال شروع ہوتا ہے.